Dr. Ravi Garg, Director Pioneer Immigration, ICCRC member authorized by Canada government and Canada Embassy की तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। जनवरी इनटेक की डेडलाइन टाइम है का मतलब कि 1.5 से 2 महीने जो एम्बेसी इस वक्त प्रोसेसिंग टाइम ले रही है वीज़ा देने के लिए, जनवरी के फर्स्ट वीक में क्लासेस शुरू होती हैं जनवरी इनटेक की। तकरीबन 2 महीने टोटल हैं, जिसमें से तकरीबन 15 से 20 दिन हमें पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने के बाद वीज़ा स्टैंपिंग में लग जाते हैं। तकरीबन 1.5 महीने का समय हमारे पास है, जो कि डेडलाइन पीरियड है। अभी जनवरी के लिए जिनकी ऑफर लेटर्स आ चुकी हैं उनको जल्दी से फीस जमा करवा के जल्दी से अपनी फाइल सबमिट कर देनी चाहिए एम्बेसी में। और जो लोग नई प्रोसेसिंग शुरू करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं और जल्दी से जाना चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चों की हमारे पास इंक्वायरीज इस वक्त आ रही हैं कि वो जनवरी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको अब जनवरी के लिए नहीं शुरू करना चाहिए अपना प्रोसेसिंग, और मई के लिए शुरू करना चाहिए। मई में कोर्सेज कम होते हैं, जैसे कि सितंबर में और जनवरी में कोर्सेज अगर 100 कोर्सेज हैं तो मई में 30 to 40% जो प्रोग्राम्स होते हैं। तो जैसे शेरिडन कॉलेज में तकरीबन कोई 100-125 प्रोग्राम्स होते हैं सितंबर में, जनवरी में, और मई में तकरीबन 5-7 प्रोग्राम्स ही सिर्फ होते हैं। मई में अगर आपकी प्रेफरेंस वाला कोर्स कॉलेज अवेलेबल नहीं है तो सितंबर में सब कुछ अवेलेबल होगा। इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 4 months। आप सितंबर के लिए अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर कॉलेजेस ने सितंबर के लिए भी एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है। अगर मई में कुछ है ऑप्शंस आपके लिए तो मई में अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लें मई के लिए। इफ नॉट तो सितंबर के लिए अपनी एप्लीकेशन डलवा दें कॉलेजेस में। एक ध्यान और रहे, अभी भी बहुत सारे ज्यादातर कॉलेजेस की जो एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा जा रही हैं, जिसकी वजह से रस है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज कनाडा के अलावा जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो अभी भी बंद हैं, और कनाडा इज टॉप प्रेफरेंस, खासतौर पे पंजाब, गुजरात और बहुत सारे जो स्टेट्स के लिए, इंडिया के मोस्ट पार्ट के लिए तो कनाडा में एप्लीकेशन बहुत जा रही हैं। और सितंबर के लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस के कई प्रोग्राम्स खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। इट इज एस्टॉनिशिंग, हैरानी की बात है। लेकिन हम जो अपने एक्सपीरियंस से ये देख रहे हैं कि जो लोग अपनी प्रेफरेंस से जाना चाहते हैं, कुछ खास कि उस जगह पे जहां पर परमानेंट रेजिडेंस पढ़ने के बाद PR इजी है या फीस कम है, जैसे कि NBCC न्यू ब्रंसविक कम्युनिटी कॉलेज, CNC, इनके जो प्रोग्राम्स हैं, जो अदरवाइज 2 साल के फीस जो है तकरीबन $32,000 होती है, इनकी तकरीबन $22-24,000। और भी कुछ कॉलेजेस हैं, लेकिन जो लोग ये फीस कम वाली जगह पे जाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज का मतलब कि उसमें हम कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस जहां पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिलेगा, तो लेकिन उन कॉलेजेस की पॉलिसी है कि उनमें जैसे न्यू ब्रंसविक है, थोड़ा कम स्टूडेंट्स जाते हैं, ज़्यादातर ऐसी जगह पे उन कॉलेजेस ने अपनी फीस अट्रैक्ट करने के लिए कम रखी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं वहाँ पर। हमने ऐसी जगह पर भी CNC प्रिंस जॉर्ज सिटी में है, ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट में, और न्यू ब्रंसविक कम्युनिटी कॉलेज जो है न्यू ब्रंसविक प्रोविंस में है, माउंटेन सिटी में है और फ्रेडरिक्टन सिटी में है। तो वो वहाँ हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स, खासतौर पे मेरे नोन, मेरे जान पहचान वाले, जिनकी मैं फेवर करना चाहता हूँ, केयर करना चाहता हूँ, ऐसे मेरे फ्रेंड्स के बच्चे, रिलेटिव्स के बच्चे वहाँ पर भेजे, एंड दे आर वेरी हैप्पी। और पढ़ने के बाद PR भी बहुत आसान होगी। और इसी तरह से कुछ और रीजन है कि किसी के फ्रेंड, रिलेटिव किसी पर्टिकुलर जगह पे हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, तो जल्दी सितंबर के लिए भी अपनी एप्लीकेशन शुरू कर लें। और रस की वजह से आप 2-3-4 कॉलेजेस में अप्लाई करें, एक कॉलेज में नहीं।
کیونکہ اگر ایک کالج میں اپلائی کیا اس کا پروسیسنگ ٹائم 2 ہفتے 4 ہفتے 6 ہفتے ہے، تو 4-6 ہفتے بعد دیر از سم چانس کہ ہمیں کالج کی طرف سے یہ ای میل آ جائے کہ یہ پروگرام اب فل ہو چکا ہے، سیٹ نہیں مل سکتی اسٹوڈنٹ کو. تو دین اس حالت میں ہمیں دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑے گا کسی اور کالج کے لیے، اینڈ دین اٹ ول بی ٹو لیٹ، اور لیٹ ہو جائے گا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق آپ 2-3-4 کالجز میں اپلائی کریں، تاکہ 1 سے 2 سے 3 سے، ہو سکتا ہے سب کالجز سے آپ کی آفر لیٹر آ جائے، یا کچھ کالجز سے آئے کچھ سے نہ آئے، اور ہم اپنی اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی پریفرنس سے، اپنی مرضی سے کسی کالج کو چوز کر سکے جہاں سے آپ اس کی آفر لیٹر آ جائے. سو سپتمبر کے لیے اپلائی سون، لیکن اپنے آپ اپلائی نہیں کرنا. اسٹوڈنٹس کے کئی بار فرینڈس ریلیٹیوز کینیڈا میں رہتے ہیں، اسٹوڈنٹس خود بھی کئی بار اپلائی کر لیتے ہیں، تو اس کی ہمیں جو ہے ان کی جو ایڈمیشن کرائیٹیریا ہے، ایڈمیشن ایلیجیبلٹی ہے، وہ چیک کرنی ہوگی. کتنے بینڈ چاہیے، کتنا گیپ چاہیے، کتنی پرسنٹیج ریکوائرڈ ہے، کتنی بیک لاگ ایکسیپٹ کرتا ہے کالج یونیورسٹی. سو وہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سارا انفارمیشن ڈیٹا ہے، اور ان کی کالجز ہمیں یہ ساری انفارمیشن بھیجتے ہیں. اور کئی بار ویب سائٹ پہ کچھ اسٹوڈنٹس کوشش کرتے ہیں کہ ویب سائٹ سے دیکھ کے اس کے مطابق وہ اپلائی کریں یا چوز کریں کالج یونیورسٹی، لیکن بہت بار ویب سائٹ پر لیٹسٹ انفارمیشن کالجز یونیورسٹیز کی اپڈیٹ نہیں ہوتی، اور وہ ہم کیونکہ ان کے آتھورائزڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں آفیشیل، تو ہمیں لیٹسٹ انفارمیشن، کوئی بھی رول ریگولیشن چینج ہوتا ہے، ایڈمیشن کرائیٹیریا چینج ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اپڈیٹڈ رکھتے ہیں، ای میلز بھیجتے ہیں. تو ہم اس لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق آپ کا جو ہے ان کالجز یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں. سو اور دوسرا یہ کہ اگر آپ خود اسٹوڈنٹ اپلائی کر لیں گے اور ان کو آفر لیٹر آ جائے گی، تو ہمیں کالجز یونیورسٹیز کمپنسیٹ نہیں کرتے کا مطلب ہمیں آفیسز کے خرچے اس اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں دیں گے. تو ہم فیس جو ہے ویزا لگوانے کے لیے، جو پروسیسنگ فیس ہے، وہ اسٹوڈنٹ سے لیں گے. سو ادروائز اگر ہم ان کی آفر لیٹر اپلائی کریں گے تو وہ کالجز ہمیں کمپنسیٹ کرتے ہیں. ہم زیادہ تر اسٹوڈنٹس سے اگر ان کے مارکس اچھے ہیں، ایس ڈی ایس کا کیس ہے، تو ہم ان سے فیس نہیں لیتے، اونلی 2000 پروسیسنگ فیس. لیکن اگر بینڈس کم ہے، مارکس کم ہے، گیپ زیادہ ہے، تو کچھ پروسیسنگ فیس کمپنی کی ہو سکتی ہے. لیکن خوشخبری ابھی ریسنٹلی کل جو ہے 10 ایئر گیپ کے بعد، حالانکہ ہم 10 ایئر اباؤٹ 7 ایئرس سے زیادہ جو ہے رسک زیادہ ہو جاتا ہے ویزے کا، تو ہم وی ہیزیٹیٹ کہ ایسے کیسز ہم کم لیتے ہیں، نہیں لیتے، کیونکہ اگر ریفیوز ہو جائے تو ہمیں تو یہ پتہ ہوتا ہے. حالانکہ ہماری ریسیپشن، جو ہمارے سب آفیسز کی ریسیپشن پہ یہ لکھا ہوتا ہے نو ویزا گارنٹی، کہ ویزا جو ہے، کیونکہ کینیڈا ایمبیسی کینیڈا گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ ویزا کی گارنٹی کوئی بھی کنسلٹنٹ نہیں دے سکتا، نہیں دینی چاہیے. اٹ ڈپینڈز آن ویزا آفیسر. بہت ساری چیزیں وہ فیکٹرز دیکھتے ہیں ایمبیسی آفیسر، مارکس کتنے ہیں اور پرسنٹیج کیا ہے، آپ کے بینڈز کتنے ہیں، گیپ کتنا ہے، اور آپ کا کورس جو ہے، پروگرام کیا چوز کیا ہے آپ نے، یہ سب چیزیں. اور بہت بار یہ بھی ہے کہ 1 سال کا کوٹا لمیٹڈ ہے، کتنے اس انٹیک میں ویزا دیے جا چکے ہیں، کسی پرٹیکولر ایریا سے کتنے ویزا دیے جا چکے ہیں. دیر آر مینی فیکٹرز. اور کئی بار جو ہے وہ ویزا آفیسر آبجیکشن لگا دیتے ہیں، تو ہم جو ہے ایز کنسلٹنٹ گارنٹی نہیں دے سکتے. تو اس طرح سے یہ، لیکن ہماری 100% جو ہے گارنٹی آنیسٹی کی، ٹرانسپیرنسی کی، کیئر کی. تو کس کالج میں اپلائی کرنا ہے، کس کورس میں اپلائی کرنا ہے، یہ ہم بہت دھیان سے دیکھ کے اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں. اینڈ جو کرنٹ اس وقت کی پالیسیز ہیں اس کے مطابق کس کالج میں کیا پروگرامز اویلیبل ہیں اور کیا ٹرینڈ ہے. ٹرینڈ کا مطلب جیسے کہ ریسنٹلی 2 مہینے سے پہلے پیچھے چلے جائیں تو ایک میں اگر 5.5 کسی ماڈیول میں ہے تو ویزا بہت زیادہ ہائی سکسیس ریٹ تھا. لیکن ان دا لاسٹ 2 months
اگر کسی اسٹوڈنٹ کے 5.5 ماڈیول ہیں تو ایمبیسی ویزا نہیں دے رہی ہے. سو میری ایڈوائس ان کے لیے کہ 5.5 کے ساتھ اپلائی نہ کریں. حالانکہ بہت سارے کالجز اس وقت آفر لیٹر ایڈمیشن دے رہے ہیں، لیکن 6 ایچ یا ہائر جو بینڈز لے کر ہی اسٹوڈنٹ اپلائی کریں. ایک اور خوشخبری یہ کہ 51% والے کا بہت لو پرسنٹیج جو تھی، اور انڈیویجول مارکس دیکھیں خاص طور پہ تھیوری میں تو بہت لو تھے، اس کا بھی ویزا ریسنٹلی آیا. بہت خوشی ہوئی، اور ریفیوزڈ کیسز کے بھی ویزے آ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. حالانکہ ریسنٹلی پچھلے کچھ سمے سے ایمبیسی اسٹرکٹ تھی، اسی طرح سے جیسے گیپ زیادہ ہے، پرسنٹیج لو ہے، اور جیسے میں نے بتایا 5.5 ماڈیول میں ویزا سکسیس ریٹ از ویری ویری لو. لیکن ریسنٹلی یہ جو ویزا آئے اس سے ہمیں اچھی جو ہے امید ہوئی کہ آنے والے سمے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے اسٹوڈنٹس کو اپلائی ضرور کرنا چاہیے. حالانکہ اٹ ڈپینڈس آن ویزا آفیسر. لینینٹ ویزا آفیسر جو ہے ویزا دے گا، اور اسٹرکٹ ویزا آفیسر آبجیکشن لگا سکتا ہے. سو ٹیک کیئر آف دس. اینڈ نیو اسٹوڈنٹس بہت ہمارے پاس انکوائریز آ رہی ہیں کہ بجٹ کتنا ہے. GIC کے $10,000 دینے ہیں جو کہ وہاں جا کے واپس ہو جائیں گے تقریباً 6.25 لاکھ روپے. اور دوسرا 1 سال کی فیس جو ہے انڈر SGS کیٹیگری تقریباً کوئی $16,000 کینیڈین ڈالرز. دیٹ مینس کہ تقریباً 10 لاکھ روپے، تقریباً 16 لاکھ روپے کے قریب. کچھ کالجز کی فیس کم ہے تو کچھ کم خرچہ ہوگا، اور جانے کے بعد جو $10,000 GIC کے واپس مل جائیں گے. لیکن 2 سال کا اگر کورس ہے تو ایک سیمسٹر کی 4 مہینے بعد 2 بار اور فیس دینی ہو. 1 سال بعد 4 مہینے کی ایک سیمسٹر کی فیس، اس کے نیکسٹ 4 منتھس کے بعد ایک اور فیس دینی ہوگی ایک سیمسٹر کی، تقریباً $8,000. سو یہ جو ہے بجٹ تقریباً کوئی 15-16 لاکھ روپے میں اسٹوڈنٹ جو ہے کینیڈا میں جا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. دھیان رہے کہ ان کالجز میں اپلائی کریں جن میں پڑھنے کے بعد پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ملتا ہے. بہت سارے کنسلٹنٹ گمراہ کرتے ہیں، کا مطلب مس گائیڈ کرتے ہیں. لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کینیڈا ایمبیسی کی ویب سائٹ پر جا کر DLI لسٹ کینیڈا یہ لکھنے سے گوگل پر آپ کو اس پیج پر پہنچ جائیں گے جہاں پر کالجز کی لسٹ ہے، کس کالج میں پڑھنے کے بعد پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ملے گا، کس میں نہیں ملے گا. سو ٹیک کیئر اباؤٹ دیٹ. اور ڈائریکٹ فلائٹس آلریڈی شروع ہو چکی ہیں، لیکن ایک خاص دھیان رکھیں کہ مارچ 2020 کے بعد جب سے کرونا شروع ہوا تب سے آن لائن کلاسز الاؤڈ تھی ایمبیسی کی طرف سے، کالجز کی طرف سے. لیکن جنوری 2022 آن لائن کلاسز الاؤڈ نہیں ہیں، ان پرسن کلاسز ہی ہیں فی الحال تک کی. آج تک کی جو رپورٹ کے مطابق ابھی ایمبیسی نے الاؤ نہیں کیا ہے جنوری انٹیک کے لیے. زیادہ چانسز ہیں کہ کرونا جو ہے انڈیا میں بھی اور کینیڈا میں بھی کافی کنٹرول میں ہے. اس وجہ سے آن لائن جو اسٹڈیز ہیں ان کی اپنی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں. کینیڈا گورنمنٹ کو، کینیڈا ایمبیسی کو، کالجز کو کافی جو ہے پرابلمز آئی، تو اس کو دیکھتے ہوئے ان پرسن کلاسز ہونے کے چانسز ہیں. دیٹ مینس کہ اسٹوڈنٹس کو ویزا چاہیے. جب آن لائن کلاسز شروع چل رہی تھی، الاؤڈ تھی، تب اسٹوڈنٹس کو الاؤڈ تھا کہ اگر ان کی اپلیکیشن ایمبیسی میں سبمٹ ہوئی ہے، ایون کہ ویزا نہیں بھی آیا، یا AIP سے پہلے آ گئی تھی، یا ویزا آ چکا ہے. سو الگ الگ کالجز کی الگ الگ پالیسیز، لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو ایون کہ ویزا نہ آنے پر بھی آن لائن کلاسز الاؤڈ تھی، جو کہ ابھی جو ہے ان کو ویزا لینے کے بعد فلائی کر کے جانے کے بعد ہی جنوری انٹیک میں ان کی پڑھائی شروع ہو سکے گی. اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا. 18 ایئرس کے بعد ابھی جو ہے ویکسینز لگ رہی ہیں، اور فلی ویکسینیٹڈ کو زیادہ تر کو جن کو 2 ڈوزز لگ چکی ہیں ان کو وہاں پر کوارنٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہوگی یہ رول کے مطابق. لیکن اگر نہیں ہے فلی ویکسینیٹڈ تب بھی فلائی کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن ان کو کوارنٹین کرنا ہوگا اور یہاں سے جو کورونا کا ٹیسٹ نیگیٹو رپورٹ دکھانی ہوگی. وزٹرز بھی الاؤڈ ہیں. ابھی وزٹر ویزا کی اپلیکیشنز لگا سکتے ہیں، خاص طور پہ ریلیٹیو بھی اور
ٹورسٹ بھی جا سکتے ہیں اور فائلز لگا سکتے ہیں. ایک نیا پورٹل کینیڈا ایمبیسی کی طرف سے IRCC کی طرف سے لانچ ہوا تھا کچھ ہفتے پہلے, اور اس میں پروسیسنگ ٹائم بھی کم ہے. اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ تھوڑا چینج ہوا, جو کہ ہمیں جو ہے وچ از اور میٹر کا مطلب ہمیں دیکھنا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے. پہلے تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے اپلائی ہوتا تھا, ابھی پورٹل جو چینج ہونے سے ڈفرینٹ تھوڑا سا وے ہے اپلائی کرنے کا, بٹ پروسیسنگ ٹائم از لو. ویلکم. اور اگر کسی اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس یا اور فیملی ممبرس جانا چاہتے ہیں یا PR پرماننٹ ریزیڈنٹ وہاں پر ہیں, آپ کے کوئی ریلیٹیو یا سٹیزن ہیں وہاں پر, تو آپ ایز وزٹر اپلائی کر سکتے ہیں. ویلکم. اور ریفیوجڈ کیسز جو ہیں ان کے بھی بہت سارے ویزے آتے ہیں, اور دیکھیے گارنٹی تو کسی بھی کیس کی جیسے میں نے پہلے بتایا نہیں ہو سکتی, لیکن ریسیپشن پہ ہم نے لکھا ہے کہ نو ویزا گارنٹی. سگنیچرز بھی ہم کرواتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کسی بھی کیس کی گارنٹی نہیں ہو سکتی, لیکن موسٹ کیسز کے ہیونگ سیڈ دیٹ یہ کہنے کے باوجود اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم, کیونکہ بہت زیادہ تر اسٹوڈنٹ سے ہم فیس نہیں لیتے, ہمیں ویزا لگنے کے بعد کالجز ہمارے آفیسز کے خرچے دیتے ہیں. تو کیسے چلتے ہیں ہمارے خرچے, کیونکہ زیادہ تر سے تو ہم نہیں لیتے فیس, اونلی 2000 روپیز جو رجسٹریشن چارجز لیتے ہیں, تو وہ ہمارے خرچے چلتے ہیں ویزا سے, کیونکہ موسٹ کیسز کے ویزاز ہم لیتے ہیں. اور اگر ریفیوز ہوتا ہے تو ہم دوبارہ اپلائی کرتے ہیں, اس میں چنتا کی ضرورت نہیں. 2003 سے کمپنی پائنیئر امیگریشن, اور بہت لمبا تجربہ. 2007 سے میں ICCRC ممبر, کینیڈا ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ نام, 100% آنیسٹی, ٹرانسپیرنسی, کیئر. تو لیتے ہیں ہم زیادہ تر ویزا, چنتا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس, ان کے ریلیٹیوز یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں ریفیوز ہوا, اس میں آفر لیٹر میں کیا, جو ان کی ریفیوزل لیٹر ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے, یا کیپ اپلائی کر سکتے ہیں ایمبیسی سے, اس میں بھی ویزا آفیسر کے نوٹس کئی بار لکھے ہوتے ہیں. اور یہ عام جو پرسنز ہیں اسٹوڈنٹس, ان کے پیرنٹس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وائی ڈیڈ اور کیس گیٹ ریفیوزڈ, بٹ وہ ان کو تجربہ نہیں ہے. ہمیں اتنا لمبا تجربہ ہے اور زیادہ گہرائی سے ہم جان پاتے ہیں کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے. کئی بار بنا ریزن کے بھی جو ایمبیسی آفیسر اسٹرکٹ ویزا آفیسر ہے, یا ہم یہ بھی آپس میں بات کرتے ہیں کنسلٹنٹس کے موڈ ٹھیک نہیں تھا, کنسلٹنٹ کا تو نہیں دیا, اچھا موڈ تھا تو ایون ویک کیسز کے ویزا دے دیے. سو لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی طرف سے اچھا کورس, اچھی طرح سے فائل لگانا, آنیسٹی, یہ سب چیزوں کا دھیان دینا ہوگا. لیکن یہ تجربہ جو لمبا ہے, اس سے ہم بہت اچھی طرح سے سب چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں. لیکن آپ کو اسٹوڈنٹس اینڈ ان کے پیرنٹس کو چوز کرنا ہوگا وہ کنسلٹنٹ جس کے اوپر انہیں 100% فیتھ ہے, جس میں ان کا دل مانتا ہے, من مانتا ہے کہ یہ کنسلٹنٹ بالکل ٹھیک ہے. اور حالانکہ اس وقت کورونا میں جو ریسنٹلی پیچھے 1.5 سال کے قریب ہوا, اس میں بہت ہرڈلز تھی, بایومیٹرکس کی پرابلمز, VSPS کلوزڈ, میڈیکل کی پرابلمز, بہت طرح کی پرابلمز آئی, اور ان پرابلمز کی وجہ سے بڑا اسٹوڈنٹس کو, ان کے پیرنٹس کو پرابلمز فیس کرنی پڑی. اور کوئی بڑی بات نہیں کہ ان کو, کیونکہ اسٹوڈنٹس پیرنٹس کو ایسا ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا, ان کو لگتا نہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا, تو ان کو لگتا ہے کہ شاید کسی کمپنی کے اسٹاف ممبر کی غلطی ہے, لیکن ایکچوئل میں نہیں ہوتی. اور ان کو ان کی شکایتیں ہوتی ہیں. یہ ہماری کنسلٹنٹس کی, ہم میٹنگز میں یہ سب بات کرتے ہیں کہ بہت سارے کلائنٹس کو کمپلینٹس رہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, ویسا نہیں ہوا. فار ایگزامپل بایومیٹرکس جو تھی, VFS بند رہے, جب کھلے بایومیٹرکس کا رش تھا. اور بڑی حیرانی کی بات ہے, میرے پہلے کے لائیو سیشن ضرور دیکھیں, بہت ساری الگ الگ طرح کی الگ الگ ٹاپکس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بایومیٹرکس کروانے کے لیے کچھ ایجنٹس نے پیسے لے کر بایومیٹرکس کی ڈیٹس بک کروائی, اور ایز ایکسپیکٹڈ ہمیں جو لگتا ہے کہ ہمیں وہ جو سلاٹس مل جانے چاہیے, اس ڈیٹ کو اس ٹائم پر ہمیں چاہیے ہماری فائل لگنے کے حساب سے, وہ سلاٹس اویلیبل نہیں ہیں, کیونکہ وہ دیر از سم تھنگ رانگ. وہ جو ہے گڑبڑ والی بات کا مطلب کہ رشوت, پیسے اور ڈس آنیسٹی والا جو سسٹم ہے VFS سینٹر کے حساب سے, کہ کس نے کیا کرتے ہیں وی ڈونٹ نو, بٹ
وی آر انیبل ٹو گیٹ دا سلاٹس. ہم نہیں لے پاتے وہ بایومیٹرکس کے سلاٹس. اسٹوڈنٹس کو بولتے ہیں آپ لیجئے, کوشش کریں, بار بار دیکھیں سلاٹس جو ان کی ویب سائٹ پر جا کر, جو ان کے پورٹل پر اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں مل پاتے. پھر کئی بار اسٹوڈنٹس کو ایمرجنسی ہوتی ہے, جلدی ان کی فائل سبمٹ کرنا ضروری ہے, اس لیے کئی اسٹوڈنٹس نے پیسے دے کر بھی ڈیٹس لی اور وہ پاسبل ہوا. جینوئن تھا کا مطلب ہے یہ ان کو صحیح ڈیٹس ملی, کوئی اس میں پرابلم نہیں. تو دیٹ مینس کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ, کچھ گڑبڑ چل تو رہی ہے لیکن وہ ہمارے بس سے باہر ہے, اور وہ گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ہم کمپنی سے باہر کی کا مطلب وی ایف ایس کے سسٹم کی کمزوریاں ہیں جو ہمارے بیانڈ کنٹرول ہیں. لیکن اس کی کمپلینٹس اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بٹ دیٹ از ناٹ فرام اس, دیٹ از بیانڈ اوور کنٹرول, ہم سے باہر کی بات ہے. سو ایسی کمپلینٹس جو ہے وہ بھی کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, کرونا میں سمے ہی ایسا تھا, اور رجسٹریشن کی بھی اسٹوڈنٹس کو بہت پرابلمز آئی. تو وہ اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر کنسلٹنٹ نے کوپریٹ کیا ہے, کیئر کی ہے, آنیسٹی 100% رکھی ہے, آپ کا ساتھ دیا ہے, اور اتنی کمپلیکیشنز کے باوجود اگر ویزا لگ گیا یا آپ کی فائل کو صحیح طریقے سے پروسیس کر دیا, تو چاہے ویزا لگا یا نہیں بھی لگا, آبجیکشن بھی لگا, تب بھی کنسلٹنٹ اگر آنیسٹ ہے اور کیئرنگ ہے تو آپ کو فیتھ ہونا چاہیے اس پر. سو اپنی ڈیڈ لائنز کا بھی دھیان رکھیں. یہ ڈیڈ لائن ٹائم چل رہا ہے ایمبیسی میں آپ کو جو ویزا سبمٹ کرنے کا, ایک دھیان رکھیں کہ فل ویزا اپروول لیٹر الگ ہے, اور جو یہ دوسری جو ایک اپلیکیشن سبمیشن لیٹر ہے وہ الگ ہے, اور پاسپورٹ سبمیشن لیٹر, پاسپورٹ ریکویسٹ لیٹر وہ الگ ہے. 3 چیزیں الگ الگ ہیں. سو عام طور پہ کالجز جو ہے فل اپروول لیٹر جو 2 پیج کی ہوتی ہے, جو کہ ویزا کے ساتھ جب ویزا لگ کے آتا ہے پاسپورٹ میں, تبھی وہ پورٹل سے ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو وہ ہمیں کالج کو بھیجنی ہوتی ہے. کالجز کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ اس تاریخ تک آپ نے وہ فل اپروول لیٹر بھیجنی ہے. آف کورس آپ کی اگر پاسپورٹ ریکویسٹ لیٹر جو آتی ہے, پاسپورٹ سبمیشن ریکویسٹ لیٹر, وہ بھی آپ بھیج دیں, لیکن دھیان رکھیں کہ ڈیڈ لائن اگر ہے تو زیادہ تر کالجز ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو فل ویزا اپروول لیٹر 2 پیج کی, جو کہ ہمیں پورٹل سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اور ان کے جو ویزا اپروول لیٹر ہے وہ الگ چیز ہے, اور پاسپورٹ سبمیشن ریکویسٹ لیٹر جو ہے وہ الگ ہے, اور ایک اسٹڈی پرمٹ اپلیکیشن سبمیشن لیٹر ہے وہ ایک الگ چیز ہے. سو یہ کیا کالج کی ڈیمانڈ ہے اور ایکسپیکٹیشن ہے, کیا وہ مانگتے ہیں, وہ لکھتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر اور اپنی ای میلز وغیرہ میں. آپ اس کا دھیان دیں, اور جو لیٹر کالج نے مانگی ہے ہمیں وہی سبمٹ کرنی ہے, ادروائز وہ کنسیڈر نہیں ہوگی. سو یہ سب چیزیں دھیان میں رکھتے ہوئے آپ جنوری انٹیک کی جن اسٹوڈنٹس کی فائلز لگی ہوئی ہیں وہ اپنا جو ہے ساری دھیان رکھیں. ویب سائٹ, کالجز کی ویب سائٹ پہ پوری ڈیٹیلز چیک کریں ڈیڈ لائنز کے بارے میں, اور آن لائن اسٹڈیز کے بارے میں, اور کلاس اسٹارٹ ڈیٹ کے بارے میں, اور کیا وہ کالجز ایکسپیکٹ کرتے ہیں. رجسٹریشن کا سمے چل رہا ہے, بہت سارے کالجز, یونیورسٹیز کا, جو انسٹیٹیوشنز کا, وہ بھی ڈیڈ لائن کا دھیان رکھیں, اور کورسز رجسٹر کروائیں ٹائم پر ایز سون ایز پاسبل. تو یہ سب چیزوں کی گائیڈنس کے لیے آپ اپنے کنسلٹنٹ سے کانٹیکٹ کریں, کاؤنسلر سے بات چیت کریں, اور جن کی اپلیکیشنز ان پروسیس ہیں ایمبیسی میں, ان سبھی کو میری طرف سے شبھ کامنائیں, کیونکہ کنسلٹنٹ کی کوششوں کے ایفرٹس, آنیسٹی اور کوششوں کے باوجود آپ کی لک, ایشور کی کرپا, اور جو فیٹ اینڈ چانس جس کو بولتے ہیں, اور بڑوں کا آشیرواد. اسی لیے میں بہت بار یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بڑے لمبے تجربے میں 2003 سے کمپنی شروع ہوئی, آلموسٹ 18.5 سال کے تجربے میں یہ دیکھا کہ کئی بار 51% والے کا ویزا آ جاتا ہے اور 71% والے کا ریفیوز ہو جاتا ہے.
آف کورس ہماری طرف سے یہ اچھی فائل لگنی، اچھا کورس چوز کرنا، ہر طرح کا دھیان رکھنا وہ ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ اچھا کرنے کے باوجود اگر 2 اچھی فائلز ود اوور بیسٹ ایفرٹ سبمٹ کریں تو آف کورس موسٹ آف دا ٹائمز ایز ایکسپیکٹڈ زیادہ اچھے نمبروں والوں کے ویزا نہیں، جو کم نمبر والوں کے ریفیوز ہوتے ہیں زیادہ تر، پر سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ کم نمبر والے کا ویزا زیادہ نمبر والے کی ریفیوزل. سو وی نیڈ گاڈس گریس، ایشور کی کرپا بھی ضروری ہے. تو میری شبھ کامنائیں، اور آپ جو باہر جانا چاہتے ہیں جن کی بہت اچھائیں جڑی ہوئی ہیں وہ سب گاڈ کو پرے کریں، ایشور کا نام لیں، اور میری طرف سے دوبارہ شبھ کامنائیں. نیکسٹ سیٹرڈے صبح 11 بجے دوبارہ نئے اپڈیٹس، نئی بات چیت کے ساتھ ہم ملیں گے. نئے اپڈیٹس کہ کس کو ویزا مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا. 5.5 جو اگر کسی کے ایک ماڈیول میں ہیں، ابھی فی الحال ویزا نہیں مل رہا، اگر ملے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. آئی وش کہ ملے، اور تو میں بتاؤں گا، تب ہم ان کی بھی فائلز 12.5 ان 1 ماڈیول والوں کی فائلز سبمٹ کر پائیں گے. لیکن اس وقت اوائڈ کریں، آئیلٹس امپروو کر کے اپنا کیس لگائیں. دھنیہ واد. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می.